अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में खुश आमदीद। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जनाब वो डंडा जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते थे, वो डंडा अब बाज़ाब्ता तौर पर हरकत में आ गया है। और इस डंडे के हरकत में आना यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मुंतज़र थे हम आज होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा है या इलामिया है या प्रेस रिलीज है या प्रेस ब्रीफिंग है, वो कुछ सामने आए। लेकिन उसके आने से पहले ये वाली खबर सामने आना यकीनी तौर पर इस सिमत की तरफ इशारा किया जो है वो है कि जनाब कुछ ना कुछ अब जो है वो बड़ा काम डलने लगा, बहुत बड़ा। और उसके लिए ये जो इक़दाम किया गया है वो इमरान खान साहब के लिए नई दर्द सर्द है, क्योंकि इमरान खान साहब तो जनरल फैसल नसीर साहब कहते हैं, पंजाबी के अंदर दुआले हुए पे, वो दुआले हुए पड़े थे कि जनाब इसको मैंने किसी तरीके से जो है वो शिकंजे में लेके आना है। वो उनका तमाम तर फोकस FIR और ये वो रहा, लेकिन उनके नाक के नीचे से एन ऐसे सफाई के साथ काम डाला गया कि जनाब इमरान खान साहब को अब लग पता जाएगा, क्योंकि मामला है कोर कमांडर पेशावर की रिहाइश गाह के बाहर होने वाले मुजाहरे का। टैंक के ऊपर जो एक मॉन्यूमेंट था उसके ऊपर चढ़कर भंगड़ा डालने का और नफरत अंगेज और तौहीन अमेज नारे लगाने का और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। और मुकदमा किसने दर्ज किया? महमूद खान साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब हैं, उनकी हदायत पर, उनके हुक्म पर पर्चा दर्ज कर लिया गया है। ना सिर्फ पर्चा दर्ज कर लिया गया है बल्कि नादरा को एक ख़त भी हुकूमत की तरफ से, KPK गवर्नमेंट की तरफ से लिख दिया गया है कि जनाब ये इस ख़त के साथ हम आपको CCTV फुटेज और मुख्तलिफ TV चैनल्स की तरफ से रिकॉर्ड की गई सोशल मीडिया पर मौजूद दस्तयाब मवाद, ऑडियो, तस्वीर वगैरह वगैरह, ये सब कुछ एक CD के अंदर डालकर आपको भेज रहे हैं। इस CD के अंदर जो जो शक्ल आपकी शिनाख्त में आती है, जो जो नादरा के डेटाबेस में आ रहा है, उसकी तफसीलात हमें फ़राहम करें ताकि हम ये जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने कोर कमांडर पेशावर की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा किया था, हम इनको ज़रा कानून के शिकंजे में ला सके, पता चल सके कि जनाब इन लोगों ने कौन सी हरकत की है और ये कौन सी जमात कर रही है। ये वाला काम कौन कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुजाहरा किसने किया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कौन गए थे वहाँ पर भंगड़ा डालने के लिए, नारे लगाने के लिए? खैबर पख्तूनख्वा KPK में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, जिनको वहाँ की पुलिस ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था वहाँ तक जाने के लिए। अब जो है वो जो इशारा है वो यकीनी तौर पर यही है कि जनाब बस इनफ इज़ इनफ। अब आपकी हर एक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये अब इमरान खान साहब ने वतीरा बना लिया था ना, इल्ज़ाम आयद करने का, दबाव डालने का, लोगों को जो है बैश करने का, ट्रोल करने का, इल्ज़ाम लगाने का। कुछ जर्नलिस्ट है, कुछ जनरल है, कुछ जज है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो इमरान खान साहब के शर से महफूज रह सकी हो। लिहाजा अब जो है इस शर से निपटने का मेरा ख्याल है उसके लिए वो जो डंडा है ना, डंडा आप समझ रहे हैं वो डंडा किसका है? वो डंडा अब हरकत में आ गया। अब डंडा पीर सबका, और डंडे पीर ने अब ये जो है ना सारे के सारे मामले को दुरुस्त सिमत में डालना है। और दिलचस्प बात यह है कि कल जिस वक्त इमरान खान साहब CNN को इंटरव्यू दे रहे थे ना, जिसके अंदर वो बेकी उनसे बार बार पूछ रही थी कि जनाब सबूत तो दें आप, अपने जो टॉप इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसके बारे में सबूत दें। तो इमरान खान साहब सबूत नहीं दे पा रहे थे। 3-4 मरतबा इंटरप्ट करने के बाद भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की। कल इंटरनेशनल मीडिया पर सुबकी हुई। आज लाहौर में ज़मान पार्क में जहाँ पर इमरान खान साहब मौजूद है वहाँ पर उन्होंने लोकल मीडिया को बुला लिया। बंदे की किस्मत हरी हुई तो बंदा की कर सकता है। वहाँ पर उन्होंने आज लोकल मीडिया को बुला लिया और लोकल मीडिया भी बार बार इमरान खान साहब से यही सवाल करता रहा कि जनाब ये FIR दर्ज नहीं हुई तो वो जो कहते हैं कि वो सबूत किधर है? वो सबूत कोई ना कोई चीज़ तो सामने लेके आए। इमरान खान साहब वही तकरीर, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा दी थी, उस वीडियो के अंदर मैंने 4 नाम ले दिए थे। 28 सितंबर को मैंने जलसे में इस बात का इजहार कर दिया था कि जनाब मुझ पर कोई जुनूनी हमलावर हो सकता। भाई आपने जो बातें की हैं उसी बातों की बेस के ऊपर तो किसी की जुनूनियत जागी होगी। और फिर जब सवालात इस हवाले से बढ़ गए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना आज लाहौर के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे इमरान खान साहब ने उनको बुलाया था, सवालात बढ़ गए तो आखिरी जवाब भला क्या दिया? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
بھائی اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ تفتیش کے اندر شامل ہو جائیں, ان کو کلین چٹ مل جائے, جائیں اپنے اپنے کام کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ تفتیش کے اندر تو آئے نا, تفتیش سے تو کلین چٹ لیں. بھائی آپ کل کو چیف جسٹس آف پاکستان کا نام دے دیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے مجھے گھور کے دیکھا ہے, تو کیا اس طرف بھی یہ والا کام چل جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا. یہ جو دو ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اب دلدل میں اتر گئے ہیں, اور اس دلدل سے اب وہ باہر نکلیں گے کیسے, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. ٹیسٹ کیس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کچھ ابھرتے ہوئے چیلنجز بھی ہیں. چیلنجز اس وجہ سے کہ گزشتہ 2 دن سے جو راولپنڈی ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا ٹارگٹ زون, کیونکہ وہاں پر پنجاب کی حکومت کا عمل دخل ہے اور پنجاب جو ہے وہاں پر مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. پولیس کو منع کیا ہوا ہے کہ جناب ہے جو کوئی 15-20 بندے جو کچھ کر دیں انہوں کرن دیو. اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے میرے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے جرنلسٹک کیریئر کے اندر کہ کوئی سٹنگ منسٹر سڑک کے اوپر کرسی بچھا کے بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹریفک کو یہاں سے گزرنے نہیں دینا. سٹنگ منسٹر اور وزیر جس کا کام ہے کہ جا کے اپنی وزارت چلائے, وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ ٹریفک کو روک کے بیٹھا ہوا ہے اور خود اپنی موجودگی میں بیٹھا ہے کہ یار میری موجودگی, مجھے حکم ہے عمران خان صاحب کا. پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت صاحب جو ہے آئی جے پی روڈ جو ہے راولپنڈی میں پیر بدائی کے پاس, وہاں پر کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے. فیاض الحسن چوہان صاحب شمس آباد میں بیٹھے ہوئے اور ادھر 6th روڈ پر, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے کسی کو یہاں سے جانے نہیں دینا, لوکی گالاں کر دے منہ تے آ کے. بلکہ ایک جو ویڈیو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے, فیاض الحسن چوہان صاحب کی عزت افزائی ہو رہی ہے, ٹکا کے ہو رہی ہے. ایک بزرگ خاتون آئی ہیں اور وہ آ کر فیاض الحسن چوہان صاحب کو کھری کھری سنا رہی ہیں کہ یہ تم نے کیا بغیرتی پھیلائی ہوئی ہے, یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ کیا جو ہے وہ ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے, لوگوں کا جو ہے وہ دفتر جانا, کام پہ جانا, اسکول جانا, کالج جانا, ہر ایک کام جو ہے وہ برباد کر کے رکھا ہوا ہے. لوگوں کا جو اب یہ والا جو لیول ہے نا برداشت کا, وہ اب آخری سطح پر آ گیا. اور اگر یہ جو ہے یہ ہیٹ عمران خان صاحب نے اگر اس کو نظر انداز کیا نا, تو یہ جو مقبولیت ہے نا, وہ جو کہتے ہیں جی مقبولیت ہے, یہ لوگوں کا جینوئن رد عمل اگر اسی طریقے سے سامنے آئے تو یہ جو 15-20 لوگ وہاں پہ پولیس کے گھیرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ لوگوں نے خود ہی آ کے ان کو اٹھا دینا. اس وقت پنجاب پولیس نے آ کے کو بچانا بچونا نہیں ہے, لوگ نکل آئے نا ڈانگ سوٹے لے کے, انہوں نے لگ پتہ جانا ہے. اور عمران خان صاحب اس چیز کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جو صوبے ہیں یار, صوبائی وزیر خود بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جناب یہاں سے ٹریفک نہ کہیں بحال ہو جائے, خود بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ پولیس جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پروٹوکول کے لیے بھی موجود رہے, ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی موجود رہے. کیونکہ اگر کوئی لوکل لیڈر ہوگا تو پولیس نے جو 4 ڈنڈے مار کے اٹھا دینا, وزیر کو تو ڈنڈے نہیں مارنے, ایک نہیں 2 پاکستان. اب یہاں پر یہ اس کی عملی طور پر مثال سامنے آ رہی ہے. وفاق ہے وہ خط پہ خط لکھ رہا ہے, آئی جی پنجاب کو لکھ رہا ہے, چیف سیکرٹری پنجاب کو لکھ رہا ہے, چیف منسٹر پنجاب کو لکھ رہا ہے کہ جناب یہ جو آپ کی جورسڈکشن کے اندر یہ والی چیز ہو رہی ہے اس کو ختم کریں, روڈز کو کلیئر کرائیں. اگر انہوں لوگوں نے احتجاج کرنا ہے تو ان کو کوئی جگہ دے دیں سے کہ لیاقت باغ میں جا کر احتجاج کر لیں یا کسی اور جگہ پر جا کر احتجاج کر لیں, لیکن روڈز تو کلیئر کرائیں نا, لوگوں کی زندگی میں تو آسانی پیدا کی جائے. تو جواب بتائے آگے سے کیا آتا ہے, وفاق ہمارے کام میں مداخلت کر رہا ہے. بھئی آپ کا کام سڑکیں بلاک کرنا ہے, آپ کا کام لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرنا ہے, مشکل کرنا ہے, ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا ہے کہ مشکل کرنا ہے. اور پھر وفاق اگر خط لکھ دے تو جناب یہ ہماری جورسڈکشن کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے. اور حال یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سابق وزیر اعظم ہیں, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, وہ خود جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب اور ان کے تحت جو ان کے جو ماتحت ہے پنجاب پولیس اعتماد کرنے پر تیار نہیں ہے. بلکہ آج تو انہوں نے اگر میں یہ کہوں کہ چپیڑ ماری ہے پنجاب انتظامیہ پر, تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. ہوا کیا کہ آج ان سے ملنے آئے گلگت بلتستان کے چیف منسٹر, اور یہاں پر آنے سے پہلے ان کی ہوئی چیف منسٹر پنجاب سے ملاقات. تو عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ جناب یہاں پہ نا میں چونکہ ابھی ہوں زمان پارک میں, ابھی جب تک میرا یہ جو پروسیجر ہے یہ چل رہا ہے تو میں نے زمان پارک لاہور میں ہی رہنا ہے, اور یہیں سے میں جاؤں گا پنڈی, جب وہاں پر جا کر میں لانگ مارچ کی قیادت کروں گا جب بھی وہ پنڈی کا ان کا پلان بنے گا. تو اس وقت تک جب تک میں زمان پارک میں موجود ہوں آپ اپنی جو گلگت بلتستان کی پولیس ہے وہ یہاں پر لاہور بھیجیں میری اور زمان پارک میں میری رہائش گاہ کی سیکیورٹی کے لیے. یعنی خود عمران خان صاحب کو اس بات پر
کہ ان کی سیکورٹی پنجاب پولیس کر لے گی، ان کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ چیف منسٹر نے تو ان کے کہنے پر FIR درج نہیں کی، اور ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ادھر سے حکم آ گیا، ڈنڈا چل گیا پرویز الہی صاحب پر بھی، تو یہ نہ ہو کہ پنجاب پولیس مجھے زمان پارک سے گرفتار کر لے۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی میری سیکیورٹی کے لیے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی پولیس آئے گی، اور اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ خصوصی طور پر یہ اجازت دے گی کہ جناب یہ پولیس یہاں پر ہم ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ ہے سچویشن۔ اور اس سچویشن کے اندر اگر یہ کہا جائے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طریقے سے آج پریس کانفرنس کی ہے کہ 2 صوبے وفاق پر حملہ آور ہیں اور وفاق کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں، تو کیا اس میں کوئی غلط بات ہوگی؟ یقینی طور پر نہیں ہے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم خط پر خط لکھ رہے ہیں، ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یار لوگوں کو کچھ سہولتیں فراہم کرو، لیکن وہ جو ہے وہ ہماری بات کو جو ہے وہ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، ہماری بات پر کسی طرح کی کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو بتائیں ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پھر کون سا راستہ ہے؟ پھر اگر یہ اس طریقے سے کام کریں گے تو پھر اس کا آئینی رد عمل آئے گا، آئینی طور پر جواب آئے گا۔ اب یہ آئینی طور پر جواب جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے جس کا ذکر کیا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حضور والا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بٹوین دی لائنز اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی آج ہونے والی پریس کانفرنس میں کہ اگر یہ 2 صوبے باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے تو پھر اس کے نتیجے میں ان دونوں صوبوں میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی حکومتوں کو معطل کر کے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بھی آج یہی بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو گورنر راج ہے نا، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کوئی غیر آئینی یا ماورائے آئین اقدام نہیں ہے، یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجبور کریں گے یہ جو ہے آئین کی شک کو استعمال کرنے کی تو پھر یہ استعمال ہوگی، یہ انتظار نہیں کرے گی کہ جناب یہ حالات ابھی ادھر سے ادھر چلے جائیں، یہ اور 4 دن جو ہے یہ جو پنجاب جو ہے وہ وفاق پر حملہ آور ہو، اسلام آباد کے راستے کاٹ دیے جائیں، لوگوں کی زندگی چاہے وہ 6th روڈ ہے، شمس آباد ہے یا موٹر ویز ہیں، وہاں پر بلاک رکھا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ وفاق نے رینجرز سے اس بات کی اب ان کو وہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو لیٹر لکھنے جا رہے ہیں کہ جناب یہ جو راستے ہیں رینجرز آپ کو پتہ ہے پاک فوج کا ذیلی ادارہ ہے، تو وہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ نا راستے ہمارے کلیئر کرائیں۔ اب وہ چونکہ فیڈرل ٹیریٹری ہے اور وہاں پر رینجرز آ کر اگر اپنا کام کریں گے تو پھر کوئی صوبہ اس کے اندر نا میرا خیال ہے کہ وہاں پر آ کر ان کو مداخلت نہیں کرے گا۔ رینجرز کی 2 گاڑیاں جائیں گی، ساری سڑکیں کھل جائیں گی، اور اس آپشن کی طرف استعمال کریں گے۔ اگر یہاں پر بھی پنجاب گورنمنٹ نے یا KP کے گورنمنٹ نے اگر کسی طرح کی ریزسٹنس دکھائی تو پھر آرٹیکل 245 بھی آئین کے اندر ہی موجود ہے اور پھر اس کو بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو سچویشن ہے یہ ذرا تھوڑی سی گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، جو ایک اور چیز تھی وہ تھی اعتزاز احسن صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے آج عمران خان صاحب کی زمان پارک میں، جرنلسٹوں سے ملاقات ہوئی اور پھر اعتزاز احسن صاحب سے ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب کا خود یہ کہنا ہے کہ جناب میں نے اعتزاز احسن کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے، بلکہ میں آج سے نہیں دے رہا، میں تو گزشتہ 12 سال سے اعتزاز کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آ کے میری پارٹی کو جوائن کر لے۔ اعتزاز احسن صاحب نے ان کا اس موقع پر تو شکریہ ادا کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جوائن کروں گا نہیں کروں گا، میں سوچتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ البتہ عمران خان صاحب پر ہونے والے حملے کے اوپر جو درج ہونے والی FIR ہے، اعتزاز احسن صاحب نے اس کو کہا کہ اس FIR کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب میں نے دیکھا کہ عمران خان پر حملہ ہوا ہے تو میں نے زیادہ غور سے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، اور جب وہ ملزم کی ویڈیو آئی سامنے نوید کی تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں طوطا بول رہا ہے۔ یعنی اعتزاز احسن صاحب نے بھی جو عمران خان صاحب کا موقف ہے اس میں اپنا وزن ڈالا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہی چیزیں ایسی ہیں جو اس سمت میں اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پر جو ہونے والا حملہ ہے یہ ایک پلانٹڈ قسم کی ایکٹیویٹی ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی ہیں، خاص طور پر KPK والا معاملہ، وہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر اہم چیز نہیں ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ جس دن یہ والا واقعہ ہوا تھا
تو خیبر پختونخوا پولیس نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کسی بھی جگہ پر راستے میں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ان کو تمام تر سہولیات فراہم کی تھی۔ ان کو وہ جو جس جگہ پر وہ جانا چاہتے تھے وہاں تک جانے کے لیے بالکل ویسے ہی لاجسٹک سپورٹ ایکسٹینڈ کی تھی، جس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ ایکسٹینڈ کر رہی ہے ان چند درجن مظاہرین کو جو موٹر وے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ادھر 6 روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مری روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے، جنہوں نے آئی جے پی روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے سپورٹ ایکسٹینڈ کی تھی۔ اور اس کے بعد یہ والی جو چیزیں چلی تھیں تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، انہوں نے اپنے بلو ٹک والے اکاؤنٹس کے اوپر ان ویڈیوز کو شیئر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ لوگ باہر نکل آئے ہیں، آپ لوگوں کی آنکھیں دیکھیں کہ کتنا غصہ ہے، یہ آگے بڑھ جائے گا، اس کو روکنے کی کوشش کریں، فلاں کریں، ٹھمکا کریں۔ اور کے پی کے گورنمنٹ کی بعد میں جب پنجاب گورنمنٹ ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی تو تانے دیے جا رہے تھے کہ دیکھیں اگر یہ واقعہ کے پی میں ہوتا تو اس وقت تک یہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہوتی۔ اب پنجاب کے اندر یہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ اب کے پی کے نے خود یعنی محمود خان صاحب وہاں پر وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی موجودگی کے اندر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو کس کے کہنے پہ ہوئی ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جنہوں نے کرائی ہے انہوں نے ایف آئی آر کرا لی نا، گلے پہ انگوٹھا رکھ کے کرا لی، اور ایف آئی آر بھی کرا لی، نادرہ کو خط بھی لگوا دیا، اور یہ گرفتاریاں بھی کریں گے۔ یہ محمود خان صاحب خود اپنے پارٹی ورکرز کو گرفتار کریں گے۔ اور پھر کہاں رہ گیا عمران خان صاحب کا بیانیہ؟ جناب ایبسلیوٹلی ناٹ کرتے نا محمود خان صاحب، ایبسلیوٹلی ناٹ کہ نہیں جناب میں نہیں کرتا ایف آئی آر درج۔ پتہ چل جاتا انہیں کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کا بیانیہ بنانا، ایچ بی او کو انٹرویو دینا، یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ حقیقت کے اندر آ کر سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا، یہ بالکل مختلف بات ہے۔ عمران خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پنجاب گورنمنٹ کے کہنے پر پنجاب پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے، میں اس کو کورٹ میں چیلنج کروں گا۔ بھائی 5 دن تک آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، جاتے نا اس وقت کورٹ میں اور کہتے کہ جناب یہ میں نے درخواست دی ہوئی ہے تھانے میں، 5 دن ہو گیا میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، ذرا آرڈر کریں ایف آئی آر درج کرنے کی، پتہ چل جاتا۔ لیکن اس وقت نہیں گئے کیونکہ وہاں پر جانے کے نتائج کچھ اور تھے، وہاں پر جانے کے نتائج کچھ اور تھے۔ سیشن کورٹ نہ کرتی ہائی کورٹ میں جاتے، ہائی کورٹ نہ کرتی سپریم کورٹ میں جاتے، اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کراتے۔ نہیں کرائی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرانا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا بیانیہ بنانا، مقصد تھا لوگوں کو گمراہ کرنا، مقصد تھا لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرنا کہ میرا مقابلہ شہباز شریف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سے نہیں ہے، میرا مقابلہ دوسری جگہ پہ، میرا مقابلہ پنڈی میں ہے۔ اور ان کے ساتھ دیکھو میں نے کیسا متھا لگایا ہوا ہے، اب لگائے متھا، ڈنڈا آ گیا حرکت میں، لگ پتہ جائے گا، ڈنڈا پیر کہتے ہیں سب کا، بڑے بلکہ بڑے بڑے بگڑے ہوں کا۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ ڈنڈا پیر کے آگے ہماری جو حقیقی تبدیلی ہے یہ کتنی دیر کھڑی رہتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔